बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप है मेरे चैनल नॉवल रीडर्स हब पे। आज भी एक बहुत ही शॉर्ट लेकिन कंप्लीट सा नावल है। बड़ा प्यारा नावल है, रूड हीरो बेस्ड है, आपको बहुत पसंद आएगा। डॉक्टर बेस्ड है, बड़ा प्यारा सा है, हैप्पी एंडिंग और रोमांटिक स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नावल मैंने चूज़ किया था कमरोश का, कमरोश अशोक, कमरोश शहर जिस नाम से भी आप जानते हैं। और ये आया था मेरा ख़्याल है रिदा के शुमारे में। देखते हैं कौन सा था रिदा का शुमारा, कौन सा मंथ और ईयर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है चश्मान। चश्मान बाय कमरोश अशोक। ये आया था रिदा डाइजेस्ट के शुमारे जनवरी 2006 के शुमारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर शहकाशा, जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी केस आया है। नहायत इजलत में वो नर्स रूम में एंटर हुई थी। चेहरे पर बदहवासी वाजिया थी। डॉक्टर शहकाशा अपने पेशेंट को छोड़कर, जिसे वो देख रहे थे, अपनी सीट से खड़े हुए थे। अपना स्टेथोस्कोप संभाला और नर्स के साथ हो लिए। चश्मान स्ट्रेचर पर बेसुध खून में शराबूर बेहोश पड़ी लड़की को देखकर वो लम्हे भर के लिए गोया सकते में रह गए थे। अपनी इस कैफियत पर काबू पाया था। ओ माय गॉड डॉक्टर शहकाशा, ये तो पुलिस केस है। डॉक्टर शहकाशा को खड़ा देखकर डॉक्टर अफशान दौड़ती हुई उनके पास आई थी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, गो फास्ट। डॉक्टर अफशान को ही नहीं, उनके सवाल को भी नज़रअंदाज करते हुए वो पास खड़े डॉक्टर साहब से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर शहकाशा? ये हमारे रूल एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है। और फिर जाने ये लड़की कौन है, उसके रिलेटिव कहाँ हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर अफशान की बातों में ही नहीं, आंखों में भी हैरानगी समाई हुई थी। डॉक्टर अफशान ने उनका ये इकदाम रोकना चाहा था, मगर बड़ी सहूलत से वो उन्हें इग्नोर करते हुए ऑपरेशन थिएटर की सिमत बढ़ चुके थे। नाचार डॉक्टर अफशान को भी उनकी पैरवी करनी पड़ी थी। इन्हें यहाँ लेकर कौन आया था? वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद वो उसी नर्स से मुखातिब हुए थे जो ये रूह फरसा खबर लेकर आई थी। सर, वो बाहर वो लड़की खड़ी है। ओके डॉक्टर शहकाशा एक निगाह बेड पर पड़े वाइट पट्टियों में जकड़े बेहोश वजूद पर डाले बाहर की सिमत निकल गए थे। डॉक्टर, अब कैसी है मेरी फ्रेंड? बाहर निकलते डॉक्टर शहकाशा की सिमत शहला दीवाना वार लपकी थी। यस शी इज़ फाइन। आपका उनसे क्या रिलेशन है और इनके फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं? वो एक पल में ही सब कुछ जान लेना चाहते थे। हम आपस में फ्रेंड्स हैं। चश्मान से मेरा 1 साल दोस्ती को हुआ है। वो मेरी घर की नेक्सी में किराए पर रहती है और वालिदैन उसके हयात नहीं हैं। पिछले साल हज पर मिना के मकाम पर शहीद हो गए हैं। एक भाई है जिसका कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है। बहुत दुखी थी वो चश्मान के लिए, इसलिए बेख्तियार आंखों से आंसू बह निकले थे। लेकिन ये तो कराची में रहती थी ना, तो फिर यहाँ इस्लामाबाद कैसे? डॉक्टर शहकाशा को चश्मान के वालिदैन और भाई के बारे में सुनकर दुख हुआ था, मगर दिमाग में कब से मचलते सवाल को भी वो नज़रअंदाज नहीं कर पाए थे। चश्मान यहाँ नौकरी के सिलसिले में आई थी। व्हाट नौकरी? वो तो शॉक्ड ही रह गए थे। जी, वो और मैं एक ही बैंक में जॉब करती हैं। ओके, उसके अलावा उनका कोई और रिश्तेदार वगैरह? और तो कोई नहीं, मगर हाँ उनके हस्बैंड हैं जो नामालूम कहाँ हैं। मगर आई एम श्योर कि उन्हें चश्मान की रत्ती भर भी फ़िक्र नहीं होगी। एक्चुअली वालिदैन ने इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी, जैसे चश्मान के हस्बैंड ने ही एक्सेप्ट नहीं किया और शादी के दूसरे दिन ही छोड़कर चले गए। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मोहतरम किस मिजाज के हैं। अरे जब शादी निभानी ही नहीं थी तो करने की क्या ज़रूरत थी? फजूल में चश्मान की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब आप ख़ुद ही देख लीजिए, चश्मान यहाँ हॉस्पिटल में बेआसरा बेयार व मददगार पड़ी है और वो मोहतरम जाने कहाँ अपनी किन रंगीनियों में मज़े कर रहे होंगे। आप ये मत समझिएगा कि मैं चश्मान के हस्बैंड को इससे बुरा कह रही हूँ कि मुझे चश्मान की देखभाल करनी होगी, नहीं, बल्कि मैं तो चश्मान जैसी लड़की को किसी तकलीफ़ में देखना नहीं चाहती। वो शायद बहुत बात होनी थी या फिर चश्मान को उस हालत में देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सकी थी। डॉक्टर शहकाशा ने रश्क भरी निगाह से उसे तका था कि किस कदर वो चश्मान से प्यार करती है। एनीवेज मोहतरमा, अब तक चश्मान की देखभाल के लिए थैंक्स। एंड आप अब बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने घर जाइए, क्योंकि चश्मान अब महफूज हाथों में आ गई है। बल्कि यूँ समझिए कि वो अपने असल मकाम तक आ गई हैं। शहला अपनी बातों के जवाब में डॉक्टर शहकाशा के ये जुमले सुनकर हकदक रह गई थी। जी क्या मतलब डॉक्टर साहब आपका? आप चश्मान को जानते हैं? जी, मैं ही चश्मान का हस्बैंड सैयद शहकाशा हूँ। जी, हज़ारों फुट की ऊंचाई से जैसे बम उसके सर पर आ गिरा हो। कान साएं साएं करने लगे थे। जब तक वो संभल कर कुछ कहती, वो माजरत
ہی کر لیتی اپنی بیوقوفی کی، مگر جب تک ڈاکٹر شہکاشا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے تھے، آنکھیں حد درجہ دکھ رہی تھی، اس قدر جل رہی تھی جیسے کھولتا ہوا انگارہ ان جھرنوں جیسی آنکھوں پر رکھا ہو۔ پوری طرح ہوش آنے پر اسے محسوس ہوا جیسے اس کا وجود کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہو، جسم کا جوڑ جوڑ، رواں رواں بری طرح دکھ رہا تھا۔ اتنی تکلیف، اتنا درد، اپنی تکلیف پر بری طرح اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ نہایت آہستگی سے جلتی آنکھیں کھولی تھیں۔ آنکھیں کھلنے پر منظر بہت الگ تھا۔ جانے کس کا بیڈ روم تھا؟ نرم و ملائم سا بستر بھی اسے کانٹوں کا بستر لگ رہا تھا۔ اپنے زخموں کی تکلیفوں سے اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے وہ اس شاندار سے کمرے تک کا جائزہ نہیں لے سکی۔ ایسی بے پناہ تکلیف میں اس کے سامنے اپنی پیاری مرحوم ماں کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ کاش وہ ہوتی تو وہ ان کی نرم نرم ممتا بھری آغوش میں چھپ جاتی، مگر بدقسمتی سے اللہ نے وہ چہرہ اس سے چھین لیا تھا۔ کتنے ہی گرم سیال تھے اس کی آنکھوں کے گوشوں سے ٹوٹے اور سر پر بندھی سفید پٹی میں جذب ہونے لگے۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی مدھم آواز کانوں میں پڑی تھی۔ کوئی نفوس اندر کمرے میں آیا تھا۔ قدموں کی چاپ سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسی کی سمت بڑھ رہا ہے۔ چشمان، اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ شخص چیئر گھسیٹ کے بیڈ کے قریب رکھے اس پر براجمان ہوا تھا۔ چشمان نے چہرے کا رخ ہلکا سا موڑا تھا، مگر جب نگاہیں ان نگاہوں سے ٹکرائیں تو بہت شدت سے اپنے لیے موت کی دعا مانگی تھی اس نے۔ جسم پر لگے ان زخموں سے اٹھتی تکلیف سے زیادہ روح پر لگے ان زخموں کی ٹیسیں زیادہ گہری تھی جو سامنے بیٹھے اس شخص نے 2 سال پہلے دی تھی۔ وہ زخم، وہ تکلیف تو آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح تازہ تھی جس کے احساس سے وہ لمحے بھر بھی باہر نہیں آئی تھی۔ آنکھیں اپنی بدقسمتی پر، اپنی بے بسی پر شدت سے برس پڑی تھی۔ اس شخص کے سامنے اس کی نگاہوں کے بالکل قریب ہونے پر وہ ایک بار پھر نئے سرے سے بکھر کر رہ گئی تھی، مگر مقابل کو اس کے احساسات و جذبات سے رتی بھر بھی سروکار نہیں تھا، پرواہ نہیں تھی۔ چشمان، کیسا فیل کر رہی ہو اب تم؟ شہکاشا سمجھے شاید چشمان نے سنا نہیں تو چیئر سے اٹھ کر اس کے بالکل قریب پاس بیٹھ کے اس کے پٹیوں میں جکڑے سر کو آہستہ سے تھامے وہ اس پر تھوڑا جھکے تھے۔ یہ لگاوٹ، یہ ہمدردی، یہ لہجہ کیا معنی اخذ کرے؟ وہ اس انداز سے وہ اس کے قریب تھا، سر پر رکھا اس کا بھاری مضبوط ہاتھ ایسے لگا جیسے کوئی بہت ہی وزنی سل اس کے سر پر رکھ دی ہو، جس سے اپنا وجود گھڑوں میں دھنستا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ یہ ہاتھ بری طرح جھٹک دیتی، اس کے قریب سے ہٹ جاتی، دور ہو جاتی، مگر وہ تو جیسے بالکل ہی اپاہج ہو گئی تھی۔ اس ایکسیڈنٹ نے اس کی ساری قوت و طاقت سلب کر دی تھی۔ بس تو یہ ہوا کہ آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں اور رخ اس کی سمت سے تقریباً پھیر لیا تھا۔ اپنے سوال کے جواب میں چشمان کے اس رد عمل نے انہیں چونکایا نہیں تھا۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن چشمان کا سامنا ان سے ضرور ہوگا، مگر اس حالت میں یہ تو خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ چشمان، انہوں نے دھیرے سے پکارا تھا، مگر جواب ندارد تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے ہونٹوں سے قریب اس کے گہرے زخم کو تکتے چلے گئے تھے، شاید اس زخم کی تکلیف سے بولا نہ جا رہا ہو۔ بھیگی پلکوں کو بغور تکنے کے بعد سامنے ٹیبل پر پڑے زخم کے ٹیوب اور تھوڑی سی کاٹن اٹھائی۔ ٹیوب کاٹن پر لگا کر اس کے چہرے پر جھکے تھے۔ چشمان کے چہرے کو آہستگی سے تھام کر اپنی سمت کیا اور اس کے ہونٹ کے پاس پڑے زخم پر وہ ٹیوب لگانے لگے۔ چہرے پر پڑنے والی دہکتی انگلیوں کی لمس پر وہ جی جان سے کام کر رہ گئی تھی۔ جلتی ہوئی آنکھوں کو پٹ سے کھولا تھا تو شہکاشا کو خود پر جھکا پایا تھا۔ لمحوں میں وہ پسینوں میں نہا گئی تھی۔ اتنی بے بس تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی جتنی اس وقت۔ آنکھیں کھلنے پر شہکاشا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ لیکن تم زیادہ اسے خود پر سوار مت کرو، میں ہوں نا، میں تمہاری دن رات دیکھ بھال کر کے تمہیں صحت یاب کر دوں گا، تم پہلے کی طرح ہو جاؤ گی۔ وہ اس تکلیف کو زخموں سے اٹھنے والی چیزوں سے مشروط کر رہے تھے، جبکہ یہ تکلیف تو تمہارے میرے پاس آنے، مجھے چھونے سے مزید دو چند ہو گئی ہے۔ شہکاشا اس کے ٹیوب لگا کر وہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ ہاسپٹل سے ان کی کال آ گئی تھی۔ کتنی پرسکون ہو گئی تھی شہکاشا کے چلے جانے سے، ان کے نگاہوں سے اوجھل ہونے سے۔ کاش کہ ابھی کچھ لمحوں کا پہلے کا منظر خواب ہو، ایک بھیانک خواب جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جائے۔ چشمان نے شدت درد سے ایک بار پھر دکھتی نگاہیں موند لی تھیں۔
میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب بالکل اچانک کیسے ہو گیا، یا تو پھر میں ہی سب سے بڑا بیوقوف ہوں، یا نہیں کہ آپ لوگ میری واپسی کا انتظار کر رہے تھے، یا اس دن کا کہ جیسے ہی میں اس گھر میں قدم رکھوں اور آپ لوگ میرے پوچھے بغیر سمجھے میرے سر ایک ایسا وجود مسلط کر دے جسے میں جانتا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، ملا نہیں۔ اسے اسٹیٹ سے آئے ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس کے والدین جانے کون کون سے واسطے دے کر اس کا نکاح اپنے دوست کی بیٹی چشمان سے کروا دیا تھا۔ یہ سب اچانک اور اس کی سوچ کے خلاف ہوا تھا، تو شور مچانا بھی شہکاشا کا بالکل بجا تھا۔ اتنا واویلا کرنا اس کا حق بنتا تھا۔ MBBS کی ڈگری لے کر آیا تھا پاکستان کہ اپنا کلینک سٹارٹ کرے گا، مگر یہاں تو اس کی زندگی کا ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ لیکن ڈیڈی آپ سن لیجئے، میں نے یہ شادی تو کر لی ہے، مگر اس سے آگے کی آپ لوگ مجھ سے بالکل توقع مت رکھیے گا، اور نہ ہی میں کوئی گنجائش نکالوں گا۔ وہ لڑکی آپ لوگوں کی پسند ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا میں اس سے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کب سے میں تمہاری بےہودہ گفتگو سن رہا ہوں کہ کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں، صرف تمہارے غصے کو لے کر جو بے وجہ ہی ہے، مگر اب تم نے چشمان کے لیے ایک لفظ بھی اور کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم نے چشمان کے والدین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی تم آؤ گے تو ہم تمہاری شادی چشمان سے کر دیں گے، مگر ہم وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ زبان تو کٹوا سکتے ہیں، مگر زبان دے کر پھرنا ہماری انا کے خلاف ہے۔ سید علی نے بھڑکتے شہکاشا کی ہر بات صبر سے سنی، مگر آخر کے جملوں نے گویا ان کا ضبط ہی ختم کر دیا تھا۔ اب جاؤ اپنے روم میں، وہ حکم صادر کرتے اپنے مسز کو لیے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے، کیونکہ اس وقت شہکاشا کے سامنے رہنا اس کے غصے کو مزید ہوا دینے کے مترادف تھا۔ مگر اپنے اپنے فیصلوں میں وہ دونوں یہ بات فراموش کر بیٹھے تھے کہ جس وجود کے لیے یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، وہ نازک سی سجی سوری دلہن چشمان اپنی ہجلا روسی میں موجود ان کی یہ سب گفتگو بغور سن رہی ہے۔ کتنا عرضہ کیا جا رہا اس کا وجود، کتنی تذلیل ہو رہی تھی اس کی، اور یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر، اس کا جیون ساتھی تھا۔ صبح کے 8 بجے وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ پھولوں سے سجے سبرے کمرے کو اس نے نہایت غصے سے دیکھا تھا، اور اس سے بھی زیادہ غصے سے اس لڑکی کو جو اس کے بیڈ پر بڑے استحقاق سے بیٹھی تھی۔ چشمان اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ شہکاشا کا غصہ کسی طرح کم ہی نہیں ہو رہا تھا، مزید چشمان کو دیکھ کر خون میں غصے کی روانی دوڑ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا، بیڈ کے چاروں طرف سجی گلاب اور موتیوں کی لڑیوں کو بے دردی سے نوچ ڈالا تھا۔ سجا سمرا کمرہ بالکل بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب باری چشمان کی تھی، جو شہکاشا کی اس کارروائی کے دوران ایک سائڈ میں ڈری سہمی کھڑی ہو گئی تھی۔ شہکاشا آنکھوں میں انگارے لیے اس کی سمت بڑھا تھا۔ جنونی انداز میں چشمان کے بری طرح دونوں بازو دبوچے تھے۔ کیا سمجھتی ہو تم مجھ پر زبردستی مسلط کر دی جاؤ گی تو میں تمہیں قبول کر لوں گا، تمہیں تمہارا حق دے دوں گا؟ نہیں محترمہ چشمان صاحبہ، اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ سنا تم نے؟ نہیں مانتا میں اس شادی کو جس کی بنیاد زبردستی پر رکھی ہو۔ غصے میں خود سے جھٹکے سے چشمان کو دور کیا تھا کہ وہ دیوار سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ شہکاشا تو اپنا جیون، اپنا غصہ اس پر نکال گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد چشمان دیوار سے لگی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، دونوں گھٹنوں میں منہ دیے اپنا ضبط ہار بیٹھی تھی۔ پورے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ چشمان کے والدین اس کی شادی کے دوسرے دن ہی سعودی عرب حج پر چلے گئے تھے، اور وہ شخص سید شہکاشا جس کے توسط سے وہ یہاں اس گھر میں تھی، شادی کے تیسرے دن ہی ایسا غائب ہوا کہ کسی کو کچھ خبر نہ ہو سکی۔ شہکاشا کے وہ الفاظ آج بھی چشمان کے کانوں میں پورے طمطراق کے ساتھ گونجتے تھے۔ آج بھی وہ اسی طرح تکلیف محسوس کرتی ہے جیسے پہلی صبح اسے شہکاشا دے گیا تھا۔ اس کے گھر میں رہنے کا اب چشمان کا کوئی گھر جواز نہیں بنتا تھا، وہ صرف ہر لمحہ خود کو عذاب میں جھلستے ہوئے انگاروں پر ہی پاتی تھی۔ اس لیے اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کتنی مشکلوں سے منایا تھا شہکاشا کے والدین کو کہ اپنی جاب کرنے کے لیے یہاں سے جانے کے لیے کس قدر شرمندہ تھے وہ چشمان سے۔ سوچا کیا تھا اور ہو کیا گیا۔ سید علی کے توسط سے ہی چشمان نے اسلام آباد کے ایک مشہور بینک میں جاب حاصل کر لی تھی، چھوڑ دیا تھا کراچی شہر، مگر وہ زہریلی باتیں آج بھی اس کی روح کو گھائل کیے ہوئے تھی۔ آج بھی شہکاشا کی باتوں پر وہ تڑپ سی جاتی تھی۔ بینک سے واپسی پر موسم کی خوشگواریت کو دیکھتے ہوئے چشمان اور شہلا نے پیدل چلنے کو ترجیح دی تھی، مگر چشمان کیا جانتی تھی کہ آج اس کے ساتھ یہ ناگہانی حادثہ ہو جائے گا۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے اس کا وجود زخمی زخمی ہو جائے گا۔
چشمان چلو شاباش، یہ جوس پی لو، پھر تمہیں ابھی کی ڈوز بھی لینی ہے۔ شکاشا ایک پلیٹ میں پائن ایپل سے بھرا گلاس لے کر کمرے میں آئے تھے۔ پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور چشمان کو سہارا دے کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بٹھایا تھا۔ جوس کا گلاس اٹھا کر چشمان کے ہونٹوں کے قریب لے گیا تھا۔ چشمان نے لب وا کرنے کی ہلکی سی بھی سکت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک تو سر پر لگے سر کے زخم سے سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اوپر سے لبوں کے پاس یہ گہرا زخم۔ وہ ایک نگاہ بے بسی سے شہکاشا کو دیکھ کر رہ گئے۔ شہکاشا اس کی بے بسی کو بھانپ گئے تھے، اس لیے دراز سے اسٹرا نکالی، اسے جوس میں ڈبو دی۔ گلاس ایک بار پھر چشمان کے لبوں تک لے گیا تھا۔ شہکاشا کی یہ قربت چشمان کی حیا سے جان نکال رہی تھی، اس لیے آہستگی سے گلاس خود ہی تھام لیا تھا۔ تم جلدی سے یہ جوس ختم کرو، میں جب تک تمہارے لیے چکن اینڈ ویجیٹیبل سوپ بنواتا ہوں۔ وہ مسکرا کے ایک نگاہ اس کی جھکی نگاہوں پر ڈال کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ رات سوپ اور دوائی سے فارغ ہونے کے بعد اب شہکاشا اس کی بینڈیج کی طرف آئے تھے۔ سر کی ہاتھوں کی بینڈیج کرنے کے بعد وہ ایڑی پر لگے اس زخم کے سمت آئے تھے، جس میں اندر تک نوکیلا شیشہ گھسا تھا، جو اندر تک گہرا تھا۔ شہکاشا نے چشمان کا نازک پیر تھام لیا تھا، جانے زخم کی تکلیف تھی یا ان کے چھونے کا احساس تھا کہ چشمان نے کسمسا کر پیر سکیڑنے چاہے تھے۔ ارے رکو، ابھی بینڈیج نہیں ہوئی ہے۔ شہکاشا چشمان کی کیفیت سے یکسر انجان اس کے زخم کا گہرائی سے معائنہ کر رہے تھے کہ چشمان نے پیر سکیڑ لیے، جسے شہکاشا نے دوبارہ تھام لیا تھا۔ پلیز اسے رہنے دیجیے، بڑی مدھم اور دقت کر کے آخرکار وہ بول ہی پڑی تھی، مگر مقابل نے جیسے سنا ہی نہیں۔ یہ لو، ہو گئی اس کی بھی بینڈیج۔ وہ دونوں ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو گئے تھے اور نگاہ چشمان کے زرد پڑتے چہرے پر گاڑ دی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ پل میں اس کے پاس آئے تھے، لبوں کے قریب پڑے زخم سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم بھاگے، چھوٹے سے بول میں نیم گرم پانی میں تھوڑا سا ڈیٹول لے کر اس کے نزدیک بیٹھ گئے۔ روئی سے پہلے زخم صاف کیا۔ چشمان نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھیں۔ لبوں کے زخم سے فارغ ہونے کے بعد وہ چشمان کی سراہی دار گردن پر پڑے زخم کی صفائی کرنے لگے تھے، جو کسی چیز سے چھل گئی تھی۔ چشمان کی اندر کی دنیا تہو بالا ہو گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی بری طرح سنسنا اٹھی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کے لبوں سے درد بھری کراہ نکلی تھی۔ شہکاشا نے چشمان کے لرزتے لبوں کو دیکھا تھا اور پھر اس کی بند بھیگی پلکوں کو بغور تکا تھا۔ کتنے ہی پل یوں ہی اسے تکتے بیت گئے تھے۔ شہکاشا کی ایک ماہ کی مکمل دیکھ بھال نے چشمان کو کچھ بہتر و صحت یاب کر دیا تھا۔ پہلے کی طرح وہ بستر سے لگ کر نہیں رہ گئی تھی، بس تھوڑا بہت چلنے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ ملازمہ نوری کی مدد سے باہر لان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی اور اپنی پرانی گزشتہ یادوں کو یاد کر رہی تھی۔ کیا زندگی ہے! میری والدین نے ایسے شخص سے شادی کر دی جس نے شادی والی رات ہی اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور چھوڑ کے چلے گئے اسے اس گھر میں اکیلا۔ والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مزید اکیلا و تنہا پڑ گئی۔ ساس سسر کے ہونے کے باوجود ایک بھائی ہے جس کا کچھ اتا پتہ نہیں، اور آج قسمت مجھے پھر سے اسی شخص کے در پر لے آئی جو میری نفی ہی کرتا رہا ہے۔ 2 سال کا وقفہ بہت ہوتا ہے جدائی کا، اور آج شہکاشا 2 سال بعد میرے ساتھ ہے۔ میری پرواہ کر رہے ہیں تو صرف اس ایکسیڈنٹ کے کارن۔ وہ ڈاکٹر ہیں، اگر مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں تو انسانیت کے ناطے، شوہر کی حیثیت سے نہیں۔ ہاں، یہی وجہ ہے جو شہکاشا مجھے برداشت کر رہے ہیں، مگر میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ایسی ہی سوچوں میں کافی وقت بیت گیا تھا اس کا۔ سورج کی بنفشی کرنیں الوداع کہہ چکی تھی، اب چاند بادلوں سے جھانک کر مزید اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو ریلنگ کے سہارے سے کھڑی ہوئی تھی۔ بمشکل وجہ ایڑی کا وہ گہرا زخم جو جسم پر پڑے اور زخموں کی طرح بھرا نہیں تھا، اس لیے چلنے میں ابھی کچھ دشواری تھی۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر بہت واضح تھے، سندلی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ اسی وقت شہکاشا کی گاڑی بنگلے میں انٹر ہوئی تھی اور سب سے پہلی نگاہ شہکاشا کی لڑکھڑاتی چشمان پر پڑی تھی۔ وہ پہلی فرصت میں گاڑی سے اترے اور چشمان کی سمت بھاگے تھے۔ چشمان، کیا ہوا؟ اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب تک اتنا جان گئے تھے کہ چشمان ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے آہستگی سے اسے سہارا دینے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جسے چشمان سہولت سے جھٹک چکی تھی۔
پلیز آپ رہنے دیجیے، ویسے ہی آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ شہکاشا نے اس انداز کو نہایت چونک کر دیکھا تھا اور اندر کی سمت بڑھنے لگے تھے۔ چشمان شہکاشا کی اس انداز پر اندر تک ہراساں ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا، مگر جب تک وہ کچھ اور سوچتی شہکاشا اسے آرام سے بیڈ پر ڈال چکے تھے۔ اس دوران شہکاشا کا چہرہ چشمان کے چہرے سے تقریباً مس ہوا تھا۔ یہ سب پلک جھپکتے ہوا تھا اور اس پل میں چشمان شرم و حیا سے دوہری ہونے لگی تھی۔ ماتھے پر ننھے ننھے موتی ابھرنے لگے تھے۔ کھانا کھایا تم نے؟ وہ اس کی کیفیت کو یکسر فراموش کیے اسے پوچھ رہے تھے۔ شاید مقابل پر اس کیفیت کا کوئی اثر نہ تھا جس میں چشمان گہری تھی۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا تم نے؟ آپ کی آواز میں غصے کے ساتھ سختی اور رعب بھی تھا۔ چشمان سہم کر رہ گئی اور سر کو نفی میں ہلایا۔ شہکاشا نے تیز نظروں سے چشمان کے جھکے سر کو دیکھا تھا اور بغیر فریش ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ 10 منٹ بعد ان کی واپسی ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹرے تھامے جس میں اس کے لیے پرہیزی کھانا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جس پر وہ چوں بھی نہ کر سکی تھی کیونکہ شہکاشا کے غصے سے وہ واقف تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد اس کی ایڑی کی بینڈیج کی اور پھر فریش ہونے واش روم میں گھسا تھا۔ چشمان نے نہایت دکھ و بے بسی سے بند دروازے کو تکا تھا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جانے کب آنکھ لگی، کب وہ باہر نکلے۔ آخر بیڈ پر دراز ہوئے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ نوری ذرا یہ فون سیٹ پکڑانا مجھے۔ وہ اس وقت لاؤنج میں آرام دہ صوفے پر ایزی ہو کر بیٹھی تھی کہ کام کرتی نوری سے فون سیٹ مانگا تھا جس کا وہ فوراً حکم بجا لائی تھی۔ شہکاشا کلینک گئے ہوئے تھے ورنہ ان کی موجودگی میں وہ زیادہ تر بیڈ روم میں ہی رہتی تھی۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ شہکاشا اس سے لاپرواہ بالکل نہ تھے۔ لمحے لمحے کی رپورٹ تھی ان کے پاس چشمان کی۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا انہوں نے۔ کتنی ہی ریڈی میڈ ڈریسز اس کے لیے وارڈروب میں رکھوا دیے تھے۔ اس وقت بھی وہ انہیں کا لایا ہوا شلوار کرتا زیب تن کیے ہوئے تھی، ریسیور کان سے لگائے کراچی کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ وہاں اپنے ساس سسر سے دل بھر کر بات کی تھی، اپنی خیریت کے بارے میں بتایا، مگر ایکسیڈنٹ کا قصہ بالکل نہیں بتایا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، اور نہ ہی اپنی رہائش کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ آخر ایک نہ ایک دن تو یہاں سے چلے ہی جانا ہے، پھر کیوں خوش فہمیوں میں گھرتی۔ سید علی ہی سے پتہ چلا کہ اس کا بھائی زین آ چکا ہے اور اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ کتنی خوشی ہوئی تھی یہ جان کر اس کا اپنا بھی کوئی سگا ہے، اپنا خون ہے جو اس کی پرواہ کرتا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے بڑے بھائی زین سے بھی بات کی۔ ابھی بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ چہرہ روشن تھا، دھنک رنگوں کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ لبوں پر زمانے بھر کی مکمل مسکان تھی، نگاہیں خلاؤں میں یک ٹک تھیں۔ جب بھی اسی وقت ڈاکٹر افشاں انٹر ہوئی تھی اور سامنے موجود وجود کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے قدم ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ڈاکٹر افشاں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ چشمان چونک کر رہ گئی، سوالیہ نگاہیں ڈاکٹر افشاں کے چہرے پر ٹکا دی تھیں۔ ارے ڈاکٹر افشاں، آپ کب آئیں؟ شہکاشا بھی اتفاق سے اسی لمحے اندر آئے تھے، مگر ڈاکٹر افشاں کا جملہ نہ سن سکے تھے۔ میں ابھی آئی ہوں۔ شہکاشا کو سامنے پاتے تو ان کا چہرہ کلیوں کی مانند پھوٹنے لگتا۔ لیکن ڈاکٹر شہکاشا، یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بے آسرا پیشنٹ کو آپ نے اپنے گھر میں پناہ دینے کا کام شروع کر دیا ہے؟ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ اور چپتی نگاہیں ایزی و بے تکلف بیٹھی چشمان پر گڑی تھی۔ چشمان تو یہ سنتے ہی سکتے میں رہ گئی تھی۔ زمین میں زندہ دفن ہونے کا دل شدت سے کر رہا تھا۔ ڈاکٹر افشاں کے لفظوں پر چشمان نے اپنے سکڑے پاؤں صوفے سے نیچے لٹکا دیے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر افشاں؟ شہکاشا کا خوشگوار موڈ بگڑ کر رہ گیا تھا، جو چشمان کو دیکھ کر ہی کھلا تھا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، صحیح ہے۔ اگر اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں یہاں اس گھر میں رہے، اور ویسے اس کا حق ہی کیا ہے اس گھر میں رہنے کا؟ ڈاکٹر افشاں شہکاشا اور اس گھر پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود ہی چشمان کا ہاتھ پکڑتی اور باہر کا راستہ دکھا دیتی، اور چشمان اس کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو کا ایک قطرہ نہیں۔ بہت سہم اور خوف زدہ ہو کر اس نے ڈاکٹر افشاں کے برابر میں کھڑے شہکاشا پر نگاہ اٹھائی تھی۔ شہکاشا چشمان کی اس نگاہ پر اندر تک کٹ کر رہ گئے تھے۔ نہایت گھور کر انہوں نے ڈاکٹر افشاں کو تکا تھا، اور اسی لمحے انہوں نے ڈاکٹر افشاں کی نگاہوں میں چشمان کے لیے حسد و جلن دیکھی تھی اور اپنے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، مگر بات سنبھالنا وہ خوب جانتے تھے۔ کیا یہ حق کافی نہیں ہے کہ یہ اس گھر کی مالکن ہے؟ شہکاشا نے جتنے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر افشاں کو اتنی شدت کا زوردار جھٹکا لگا تھا، اس نے چونک کر شہکاشا کے پرسکون چہرے کو بغور تکا تھا۔
جی ہاں، شی از مائی وائف مسز چشمان شہکاشا۔ واٹ؟ مگر آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ میرڈ ہیں۔ واٹ ڈو یو مین؟ اگر ہمارا پروفیشن ایک ہی ہے تو کیا میں آپ سے اپنے پرسنل شیئر کروں گا؟ ڈاکٹر افشا کی اندر تک بنیاد ہل کر رہ گئی تھی، سامنے بیٹھی چشمان کے آگے وہ خود کو نہایت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ پلیز ڈاکٹر افشا، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ واپس پلٹ گئی تھی، قدموں کی لڑکھڑاہٹ کسی ہارے ہوئے جواری جیسی تھی۔ شکاشا نے ایک بھرپور نگاہ صوفے پر سہمی بیٹھی سر جھکائے چشمان پر ڈالی تھی اور اندر بیڈ روم کی سمت قدم بڑھا دیے تھے۔ چشمان جو بیٹھی ان کی گفتگو کو بغور سن رہی تھی۔ کیسا مذاق کر گئے تھے شکاشا اس کے ساتھ؟ اتنا پست، اتنا گرا دیا مجھے۔ کیا میں نہیں جانتی کہ شکاشا کی میرے لیے نفرت نہیں؟ میں مزید ان پر مسلط نہیں رہوں گی، مزید اپنا تماشا مجھے منظور نہیں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں چشمان؟ آج میں نے ڈیڈی کو کال کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ تمہارا بھائی زین یہاں آ رہا ہے تمہیں لینے، اپنے ساتھ اس ملک سے لے جانے کے لیے۔ چشمان جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی دوپٹے سے بے نیاز اپنے وال سنوار رہی تھی، شہکاشا کی اچانک آمد پر گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ دوپٹے کا خیال آنے پر بیڈ کی سمت بڑھنے لگی تو شہکاشا نے راستہ روک دیا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ تو گئے تھے، مگر اس وقت امپورٹنٹ سوال یہی تھا۔ چشمان بے بسی سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اور ویسے بھی میرا یہاں کیا کام؟ آپ پر اتنے دن مسلط رہی، اب اور نہیں، اس لیے زین بھائی کو میں نے فون کر کے یہاں بلوا لیا ہے کہ وہ مجھے لینے آ جائیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو درست ہے محترمہ چشمان صاحبہ۔ اگر میں نے تم سے بھی ابھی تک اپنا حق وصول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے بے خبر اور لاپرواہ ہوں۔ شہکاشا نے بڑے جارحانہ انداز میں اس کے شانوں کو تھاما۔ اب تو چشمان کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ حق جو آپ نے شادی کے پہلے دن ہی مجھے دینے سے انکار کر دیا تھا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو محترم شہکاشا، اب میں اتنی بیوقوف بھی نہیں ہوں کہ آپ کو سمجھ نہ سکوں۔ جب آپ کو مجھ سے نفرت ہے، شدید نفرت، تو یہ غصہ کیا معنی رکھتا ہے؟ میں یہاں سے جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ کسی بوجھ کی طرح آپ پر مسلط رہنا مجھے قطعی گوارا نہیں۔ شہکاشا کے دونوں ہاتھوں کو وہ اپنے شانوں سے جھٹک چکی تھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ شہکاشا اس کی بڑھا سن رہے تھے، مگر اپنا غصہ بالکل نہیں نکالا۔ اس پر کہ چشمان کا بھڑکنا بھی بالکل جائز تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اتنی بیوقوف نہیں ہو، مگر اتنی سمجھدار بھی نہیں ہو۔ اگر ہوتی تو میری آنکھوں میں جھانک کر اپنا عکس ضرور دیکھتی۔ شہکاشا نے نرمی سے اس کی مرمری کمر میں اپنا بازو ڈالا تھا اور جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا کہ وہ بالکل شہکاشا کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ کھلی زلفیں شانوں پر آگے کی لٹیں سبھی چہرے پر جھولنے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا، بلکہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ کل جو کچھ ہوا انہیں بری یادیں سمجھ کر بھلا دو۔ آج یا آنے والے کل میں جو ہوگا اسے یاد رکھو۔ وہ اس کے رخسار پر جھولتی الجھتی لٹوں کو سلجھانے لگے تھے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتا تھا، جو کہ وقتی جذبہ تھا، مگر آج میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں۔ بلکہ اس 2 سال کی جدائی میں نے تمہیں شدت سے یاد کیا۔ چشمان، میں بھی تم سے یہی توقع کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے چاہو، مجھے دیکھو۔ وہ زمانے بھر کی وارفتگی لیے اس کی جھرنوں جیسی نگاہوں میں جھانک رہے تھے۔ آپ مجھ سے زبردستی ایسا کچھ نہیں کر سکتے، چھوڑیے مجھے۔ وہ اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناکام ہی رہی تھی۔ ایک دفعہ چھوڑنے کی غلطی کر چکا ہوں جانے شہکاشا، اور غلطیاں دہرانا صحیح ہے۔ شہکاشا کی فطرت ہے نا عادت۔ اور رہی زبردستی، تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور اس کا اقرار بھی کرو گی، اور اس اقرار کے لیے مجھے صبح تک کا انتظار کرنا ہے، جو میں کر سکتا ہوں۔ آئی ایم رائٹ مسز؟ زعفرانی لہجہ بہت کچھ باور کرا رہا تھا، جو کہ وہ سمجھ چکی تھی۔ گرم گرم سانسوں کے تھپیڑوں اور شہکاشا کے بے باک جملوں نے چشمان کو سہما ڈالا تھا۔ جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر آ ٹھہرا ہو، پلکوں کا سایہ فگن رخسار پر گرا لیا تھا۔ اس کی ہر کیفیت کو وہ بغور تک رہے تھے۔ صحیح تو کہہ رہے تھے وہ، پیار تو کرتی رہی ہوں میں ان سے، شادی کی پہلی رات کی بدسلوکی کے باوجود، 2 سال کی جدائی کے باوجود۔ مشرقی لڑکی ہے نا، نکاح کے 2 بولوں میں قید ہوتے ہی اپنا تن من دھن اپنے شوہر کے نام ہی کر دیتی ہے۔ دل صرف ایک ہی نام کی تو مالا جپتا ہے، اور یہی چشمان کے ساتھ ہوا تھا۔ چشمان
شہکاشا نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کے جھکے چہرے کو اوپر اٹھایا تھا۔ میری غلطی معاف نہیں کرو گی؟ میں مانتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں تم نے بہت اذیت اٹھائی ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ میرے والدین نے میرے یہاں آنے پر فوراً میری شادی کر دی، جس کے لیے میں 1% بھی تیار نہ تھا، کیونکہ اس وقت مجھ پر اپنے پروفیشن کا بھوت سوار تھا۔ مگر تمہیں دکھ دیکھ کر میں بھی تکلیف میں رہا ہوں، مگر اب سے میں تمہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تمہاری ایک ایک اذیت، ایک ایک آنسو کا ازالہ کر دوں گا۔ تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں، ڈھیر سارا پیار دوں گا۔ مجھ پر بھروسہ کرو چشمان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جانتی ہو اس پیار میں نے شدت اس وقت محسوس کی جب تمہیں ہاسپٹل میں خون میں شرابور دیکھا۔ اس پر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں دنیا کا سب سے ہارا ہوا شخص ہوں گا۔ شہکاشا دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں پیار کا امرت ٹپکا رہے تھے، اسے اپنے پیار، اپنے سچائی پر یقین دلا رہے تھے، اپنے پیار پر یقین دلا رہے تھے۔ چشمان، کچھ بولو گی نہیں؟ چشمان نے گرتی گھنیری سیاہ پلکیں بمشکل اٹھائی تھی۔ شہکاشا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، یقین ہے، آپ کی چاہت، آپ کے پیار پر، اور اللہ پر بھی اعتماد تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ کو میرے پاس لوٹا دے گا۔ مگر شہکاشا پلیز، آپ میرے بھروسے کو، یقین کو توڑیے گا مت، ورنہ اب اگر میں ٹوٹی تو کبھی نہیں جڑ پاؤں گی۔ بات ضبط کرتے ہوئے بھی اس کے نینوں سے چند قطرے رخسار پر لڑک گئے تھے، جنہیں بڑے پیار سے شہکاشا نے اپنے ہونٹوں سے چومے تھے۔ نہیں چشمان، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی ہم جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اس نے چشمان کو خود میں سمو لیا تھا۔ نہایت آسودہ ہو کر چشمان نے شہکاشا کے سینے پر سر رکھا تھا۔ بھیگے لب، بھیگی آنکھیں زندگی سے بھرپور مسکرا اٹھی تھیں۔ جی تو جناب، اس کے ساتھ ہی بہت چھوٹو سا، یہ کیوٹو سا پیارا سا ناول جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہوا جاتا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ آگے آگے بہت زیادہ مصروفیت آ رہی ہے، لیکن کوشش میری پوری ہوگی کہ آپ کو ساتھ کے ساتھ نا روز کی نہیں تو ایک دن ایک کے بعد کی ڈیلی کی ریکارڈنگ کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اور جو ناول میرے کمپلیٹ رہ گئے تھے، جیسے دل ایک شہر جنوں ہے، انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ اس ونٹر میں اس کو بھی کمپلیٹ کر دوں۔ اس کے ساتھ ایک اور 2-3 بہت لانگ سے ناولز ہیں جو میں نے کیو شیٹ میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ میں پڑھوں گی آپ کے لیے، لیکن میں نے اتنی محنت سے 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کی بھی ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے میں نے دل پہ دستک کی دی ہیں، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کا رسپانس بہت کم مجھے ملا جتنی میں نے محنت کی تھی، تو اس لیے میرا دل ہی نہیں کرتا کہ بہت زیادہ لانگ ناولز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے میں پڑھوں۔ کوشش پوری ہے کہ اچھا کانٹینٹ ہو، کیونکہ لانگ ناول جو ہیں وہ آپ لوگ اتنا زیادہ اس پہ وہ کرتے نہیں ہیں، تو اچھا کانٹینٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کمپلیٹ ناول ہیں جو ایک ایپیسوڈ کے ہیں، وہ کمپلیٹ میں ناول آپ لوگوں کے لیے پڑھوں، تاکہ آپ لوگوں کی بھی وہ جو ہے روز کا جو ویٹ کرتے ہیں کہ ہائی اس کی کتنی قسطیں رہ گئیں، کتنی قسطیں رہ گئی ہیں، اس سے آپ کی جان چھوٹے اور پھر میرا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور اپنی پسند کا کوئی لانگ ناول پڑھوں گی، تو نہیں تو فی الحال ابھی جو لانگ کمپلیٹ ناول ہیں انشاءاللہ میں ابھی انہی کو ہی اسٹارٹ کروں گی۔ تو چلیے ٹھیک ہے، اس ناول کے لیے آپ کے ویوز کا مجھے انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔